मरीज मर्ज में इस तरह से मुब्तला है कि अब उसके लिए दवा जो है कि नाकाम हो गई है, दवा काम नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है कि वो क्या बोलता है, वो दुआ मांगता है, तब उसको समझ में आता है। और खुद वो बंदा अगर वो है तो उसको समझ में आता है कि अब तो मेरी कहानी खत्म, अब उसको हकीकत समझ में आने लगती है। तो यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही कह रहे हैं, सो यह है अल्लाह ताला जो तुम्हारा रब हकीकी है, फिर हक के बाद और क्या रह गया बाजुज गुमराही की, फिर कहां फिरे जाते हो। यानी कि अगर तुम्हारे सामने ये हक बात खुल के कह दी गई है, बता दी गई है, अब इसके बावजूद भी तुम अगर इधर उधर भटक रहे हो तो बेशक तुम समझ लो कि तुम गुमराह हो और तुम गुमराही में भटक रहे हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इसी तरह आपके रब की यह बात कि यह ईमान न लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। यानी कि वो तमाम जो फासिक लोग हैं, है ना, जो कह लिया जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब इस कदर मुनकरीन है और इस कदर जो है कि उनके दिमाग और अकल जो है कि उस पर ताला पड़ गया है कि उनको कुछ भी बात कहो नहीं समझ में आएगा, वो अपने ही जिद पर अड़े रहेंगे और अपने ही तरीके पे अड़े रहेंगे, अपनी ही बात पे अड़े रहेंगे, है ना। होता है ना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उनको अच्छी बात बताओ तो समझे में नहीं आती, जब नहीं समझ में आती आप एक बार 2 बार 10 बार समझाते नहीं समझ में आती तो आप क्या कहते हो उसके लिए, बताओ आप क्या कहते हो। आप कहते हो कि जाओ तुमको जो करना अपना करो, जब पूरा होगा तो समझ में आवेगा, नहीं कहते हो। आप कहते हो ना, आप तो एक इंसान हो, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया बजाय उसको सही मशवरा देने के, लेकिन वो नहीं मानता है तो आप उसके लिए कह देते हो। तो सोचो वो रब्बुल कायनात का जो रब है, पूरे खालिक है, जिसने तमाम तरह की चीजें जो है कि हमें मुहैया कराई है ना, और हर तरह का चीजें हमको दिया है, और यहां तक कि हमारा जो है कि आने के बाद का जो भी मामला है वो भी बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझते हैं तो वो क्या कहेगा, हम तो जरा अपने भाई को या दोस्त को या औलाद को या अपने लोग को या अपनी बीवी को या अपने शौहर को कोई बात को समझाते ना समझता है तो हम कह देते कि जाओ तुम, है ना, हम कह देते ना, हमारे जुबान से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है। तो वो मालिक कायनात, वो जो खालिक जो तमाम तरीके हमें हर चीज को मुहैया कर रखा है, और जब वो अपना कलाम से हमको हर बात को बता रहा है, समझा रहा है, दलील दे रहा है, कह रहा है, और उसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो वो मालिक कायनात, वो खालिक जो रब्बुल आलमीन है, वो क्या कहेगा, क्या कहेगा, नहीं कहेगा, है ना। वो कहता है इसी तरह आपके रब की यह बात कि या ईमान न लाएंगे, यानी इतना बोलने के बावजूद भी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह देते हैं ये ईमान नहीं लाएंगे। तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है, यानी कि जो तमाम फासिक, यानी कि जो जिनको इतनी तमाम चीजें बताई गई और उसके बाद भी ना समझे तो वो समझ लिया जाए कि वो फासिक है और वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएगा, है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, ये तुम्हारे परवरदिगार की बात बदचलन लोगों पर साबित होकर रही है कि ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। आगे देखते हैं, आप यूं कहिए, अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अपनी उम्मत को, अपने लोगों को यूं कहिए, आप यूं कहिए कि क्या तुम्हारे शर का मैं कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे फिर दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहां फिरे जाते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि आप यूं कहिए कि क्या तुम्हारे यानी कि जिनको तुमने शरीक बनाया है, जिनको तुमने शरीक बनाया है ना, शरीक में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे, यानी कि तुमने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो शरीक जिनको तुमने बना रखा है, यानी कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप उनसे कहिए, यानी उनसे, यानी कि वो तमाम मुशरिकीन जो तमाम तरीके जो
کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو بت تراش کر رکھے ہیں، لات اور عزا اور حبل، تمام طریقے کے جو خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے بنا کے رکھا تھا اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جو کہتے تو تھے کہ اللہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ یہ تمام جو ہیں یہ بھی خدا ہے، اور ان تمام خداؤں کا وہ جو ہے کہ اللہ خدا ہے نا، یہ ہماری جو ہے کہ سفارش اللہ سے کرتے تو ہماری بات پوری ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری سفارش لے جائیں گے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے جو شریک جو تم ہیں، ان شریک میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ یعنی کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے، کیا کوئی ایسا ان میں سے کوئی ایسا دلیل دے رہا ہے؟ کیا کسی نے ایسا کلام کہا ہے یا کسی نے ایسا کوئی پروف دیا ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو یا تمہارے سے پہلے یا کسی بھی شخص کو اس نے پیدا کیا، یا وہ مارے گا اور پھر اس کو پیدا کرے گا؟ ہے کوئی دلیل؟ ہے نا، ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان تمام مشرکین سے کہہ دیجئے کہ پہلی بار بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور موت صرف ایک ہے، موت سے پہلے جب ہم دنیا میں آئیں تو ہمیں دنیا میں لانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور ہمیں تمام طرح کی چیزیں مہیا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہمارے آنکھ، نظر اور بولی چالی، کان، سننا، تمام طرح کی جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، تمام طرح کا جو ہے کہ اسباب اور جو بھی آسمان سے اور زمین سے ہمارے فائدے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ قادر ہے یہ سب چیزوں کو لینے کا، اور وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ دکھا چکا ہے۔ اگر ہم پہلے کے لوگوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو غرق کر دیا، ختم۔ نہیں کیا، کسی میں اور طاقت تھی جو بچا لے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں ختم کیا، میں نے ختم کیا۔ کوئی کہہ دے، کوئی بھی شریک کہہ دے کہ نہیں میں اسے بچا دیا، میں نے نہیں ختم ہونے نہیں دیا، میں اسے بچا لوں گا، جب کوئی کہہ دے کہ میں تمہیں مرتے میں سے بچا لوں گا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دم کہہ دیا ہے کہ اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہم اس پہ غور کریں گے، بلکہ ہم ممکن ہے کہ ہمارے پوری طرح سے ایکسپلین کرنے میں کمی رہ جا رہی ہو۔ آپ عقل رکھتے ہیں، آپ سمجھیں، آپ اپنے عقل سے اس پہ غور کریں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام سے ہم کو غور و فکر کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول ان سے پوچھو تو کہ تم نے جن لوگوں کو خدا کا شریک بنایا ہے، کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، تو کیا جواب دیں گے؟ تم ہی کہو کہ اللہ ہی پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو کدھر تم الٹے جا رہے ہو، کدھر تم گمراہ ہوتے جا رہے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہیے کہ تمہارے جو شریک ہیں نا، آپ کہیے کہ تمہارے شریک میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے
فیصلے کرتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ جو تم نے جن کو اپنا شریک جو تم نے شریک بنا رکھا ہے خدا کا ہے نا, کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے یہ قرآن اتارا, اپنا کلام اتارا, اور اس سے پہلے جو ہے کہ توریت, زبور, انجیل اتارا, یہ پورے آسمانی کتابیں ہیں, اور اس پہ کوئی اس پر کوئی طرح کا شک شبہ کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی کرے, اگر وہ کرتا ہے, کوئی کبھی اگر اس پر شک ہو ہے نا, تو وہ اپنے عقل کے بارے میں وہ خود جانچ کر لے. اپنے عقل کے بارے میں وہ خود جانچ کر لے. اگر ایسا ہے تو بے شک اس کو اپنی پیدائش پر بھی اس کو شک ہوگا کہ وہ کس کی اولاد ہے. اگر اس کی عقل کو, یعنی کہ آپ کڑ دلیری سے زبانی آپ اگر کسی اللہ کے کلام پر اگر آپ جو ہے کہ انگلی اٹھاتے ہو جس کا کوئی آپ کے پاس پروف نہیں ہے سوائے بحث کے, ہے نا, تو پھر یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے, گناہ عظیم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہ میں نے کلام اتارا, میں نے دلائل دیا, میں نے ساری چیزیں بتایا, میں نے حق کا راستہ بتایا, میں نے حق کے لیے اپنے پیغمبروں کو اتارا, میں نے حق کے لیے ساری باتوں کو ثابت کر کے رکھ دیا ہے نا. کوئی اور ایسا جس کو یہ شریک بناتے ہیں, جس کو یہ انہوں نے جو ہے کہ اپنا شریک بنایا ہے, اور جس کو انہوں نے کہا اپنا چھوٹے چھوٹے خدا بنایا ہے, ان میں سے کوئی بھی جو ہے کہ ایسا ہے جو اپنا کلام, اپنے حق کی بات جو ہے کہ اس طریقے سے اتارا ہو جیسا میں نے اتارا, کوئی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. حق کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بتاتا ہے. اگر ہم اس بات پر اور تھوڑا سا مزید پرانے اس میں جائیں, اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جائیں, حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جائیں, بلکہ اور پہلے حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جنت میں تھے اس وقت سے جائیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ پوری تمام جگہ آپ کے لیے ہے, جہاں چاہیں وہاں جائیں, مگر فلاں درخت کے پاس نہ جائیں, مگر فلاں درخت کے پاس نہیں جائیں گے, ہے نا. اللہ نے بات بتائی. اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے تو انہوں نے فرمائش کی کہ میں اکیلا ہوں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پسلی سے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اب دونوں مل کے ساتھ لیں. لیکن شیطان, جب اللہ نے انسان کو بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, تو شیطان مردود جو وہاں پہ فرشتوں میں کھڑا تھا ہے نا, اللہ کا نافرمان ہو گیا. اللہ کا نافرمان ہو گیا نا, اور اللہ کا حکم سے نافرمانی کر گیا. اللہ نے کہا کہ تم مردود ہو, تم نکل جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے کہ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ, میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے, اتنی عبادت کی ہے, مجھے اس عبادت کے بدلے میں تو مجھے اتنا کر دے کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ. دیکھیے وہ شیطان مردود, اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر, لیکن اس نے ترنت بجائے اس نے توبہ کرنے کے, بجائے اس نے معافی مانگنے کے, وہ غرور میں ایسا غرور میں آیا کہ اس نے توبہ نہیں کہا, معافی نہیں مانگی, اس نے الٹا یہ کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں. جب اللہ سبحانہ وتعالی جب سوال کیا نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کے سوال کو تو خالی نہیں جانے دینا تھا. ایک بات. دوسری بات کہ یہ تو سچ ہے, یہ وجہ ہے کہ اس نے بہت عبادت کی تھی. ٹھیک ہے, تو اب وہ عبادت کے بدلے اس نے مانگے, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو انصاف والا ہے, وہ انصاف والا ہے, انصاف کرتا ہے. اس میں ایک بھی جو ہے کہ ایک رتی بھر بھی جو ہے کہ کسی کے ساتھ نا انصاف نہیں ہونے دیتا. اگر وہ جو ہے کہ وہ شیطان جو ہو گیا, مردود جو ہو گیا ہے نا, وہ جب عزازیل تھا ہے نا, اس ٹائم وہ عبادت کرتا تھا, تو اس کے بدلے میں اس نے جو ہے کہ قیامت تک کے لیے اپنا حیات مانگ لیا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جاؤ تمہیں قیامت تک کی حیات.
ताकि कोई एहसान न रह जाए। जाओ, तुमने जिस इबादत के बदले मुझसे मांगा है, जाओ उस इबादत के बदले मैंने तुम्हें क़यामत तक के लिए हयात दे दी, है ना। अब वो जब हयात मिल गई तो वो क्या कहता है कि मैं तेरे बंदे को बहकाऊंगा। बहरहाल मजीद वाक़या है। तो हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वही शैतान फिर बहकाया और इंसान बहकाने में आ गया और वो फल खा लिया। तो अल्लाह ने हक की बात बताई थी, मगर शैतान के बहकावे में आ गए, नाफरमान हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत से निकाल कर बाहर कर जमीन पे आकर। बहरहाल फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा किया, बहुत तौबा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा को कबूल किया और फिर यहाँ से दुनिया बनी। तो इसी तरीके से अगर हम तब से यानी कि हम उस वक्त से लेकर के अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह हर मौके पर कुछ नहीं तो अपने इतने अंबिया इकराम को भेजा, यानी कि इतने पैगंबर को भेजा, 1,24,000 कम और बेश, है ना, इतने पैगंबर को भेजा इसी बात को बताने के लिए कि देखो ये हक का रास्ता, ये सच है, तुम कहाँ बहके जा रहे हो, ये शैतान मर्दूद तुमको बहका के किधर लेके जा रहा है, देखो वो जहन्नुम में तुमको लेकर के चला जाएगा, तुम जहन्नुम की तरफ ना जाओ, बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह है, मत जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जन्नत की तरफ आओ, देखो तुम्हें मरना है, तुम्हें मेरे सामने हाजिर होना है, देखो देखो हर बार, हर लम्हे, हर पल, हर घड़ी, हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताते चले गए, हर चीज। अब कोई अगर शैतान की जो है कि इत्तबा कर रहा है, उसका फरमाबरदारी कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम लाओ उसका कोई अगर उसने हक बात उतारी तो दिखाओ, उनको दलील दिखाओ, तो तुम्हें ले कहां जा रहा हो, तो तुम्हें जहन्नुम में ले जा रहा है। अगर तुम उसकी इबादत करते हो, परस्तिश करते हो, तो वो शैतान का कोई ऐसा अमल बताओ जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। हक का ठिकाना कहाँ है, कामयाबी का ठिकाना कहाँ है, ये जिंदगी जो चंद लम्हों की, या वो जिंदगी जो हमेशा हमेशा की। तो हमने हमेशा हमेशा वाली जिंदगी को बनानी है ना, ये तो आज है नहीं, अभी है कल नहीं। बहरहाल हम फिर से बात अपने पूरे आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, आप कहिए कि तुम्हारे जो शरीक है ना, उसमें कोई ऐसा है जो हक का रास्ता बताता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। तो फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता हो वह ज्यादा इत्तबा के लायक है, यानी कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको भी भेजा अपना पैगंबर बना करके, उसकी फरमाबरदारी जरूरी है। वह शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता ना सूझे, है ना, वह शख्स जिसको, एक मिनट फिर से हम लोग आते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है, बेशक। तो फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता हो वह ज्यादा इत्तबा के लायक है, या वह शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता ना सूझे, यानी कि जो तुम्हारे दरमियान में आया है शख्स, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको अपना नबी, अपना पैगंबर, अपना रसूल बना के तुम्हारे पास भेजा और तुम्हें एक एक हक की बात बता रहा है, जिसको तुम जानते हो कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया, उसने कभी किसी के बाल के साथ जो है कि हड़पा नहीं या कुछ गलत नहीं किया, वो जो है कि हमेशा जो है कि हक पे रहा, सच पे रहा। अब अगर वो 40 साल के बाद अगर वो कह रहा है कि मेरे ऊपर वही उतरी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे ये बात कहा, तो तुमको वो जब बात बता रहे तुम उसकी बात को क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो? भाई तुम्हारे सामने तो जीता जागता सबूत है ना। वो मुशरिकीन से जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता था कि वो पहले कैसे थे, वो कैसे हैं, किस तरह के शख्स, वो सारे मुशरिकीन कहते थे कि वो बहुत सच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं। तो आज जब वो बात बता रहे हैं कि अल्लाह की वही मुझ पर उतरी है और ये हक बात
جو ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں سنتے, ہے نا؟ اور تم اس کی تعبیر کر رہے ہو جو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے, یعنی کہ جس کو خود کا راستہ نہیں سوچ رہا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, پیچھے چل رہے ہو, یعنی جسے خود اپنا راستہ نہیں معلوم, جسے جو ہے کہ خود حاضر ہونا ہے میرے سامنے, یا پھر جو حقیقی نہیں ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. بس تم کو کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم کو کیا ہوگا, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اے رسول ان سے کہو تو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں دین حق کی راہ دکھا سکے. تم ہی کہہ دو کہ اللہ دین کی راہ دکھاتا ہے, تو جو تمہیں دین حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے, یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے راہ نہیں دیکھ پاتا. تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا, اللہ نے کہہ دیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں, اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یہی نا حقیقت ہے بھائی, حقیقت یہی ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں ناظرین, حقیقت یہی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے کہ صرف گمان پر چل رہے ہیں. اور ان میں سے اکثر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اور ان میں سے اکثر, یعنی کہ جو گمراہی پر ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یعنی کہ جو گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں, تم نہیں جان رہے ہو, خالی اپنے من کا منطق جو ہے کہ تم بنائے ہوئے ہو, ہے نا, معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. منطق وہ کوئی کام نہیں آ سکتا. یا جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے. تم کیسے حکم لگاتے ہو, اور ان میں کے اکثر تو بس اپنے گمان پر چلتے. حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے. یعنی کہ وہ جو مشرکین تھے, جو آپ نے تمام چھوٹے چھوٹے جو ہے کہ وہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہے, اور وہ کیا ہے, محض ان کے گمان ہیں. وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, ہمارے باپ دادا کی ہم بھی کر رہے, کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. اس وقت مکہ میں جو مشرکین تھے جنہوں نے جو ہے کہ لات عزا وغیرہ 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 جو ہے ان کی پرستش کرتے تھے, ان کی حقیقت یا ان سے حقیقت ان کے بارے میں پوچھا جائے تو انہیں تو پتہ نہیں ہے, انہیں نہیں پتہ ہے. وہ تو بس چلے آ رہے ہیں, ہاں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اپنا گمان, ہاں یہی ہے سب کچھ دینے والا, یہی حق کی بات. اور یہاں کیا دوسری طرف کے یہاں حق ہے, یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہی آ رہی ہے, دلیل ہے, قرآن ہے, وہ تمام باتیں کو بتائی جا رہی ہے جو تم نہیں جانتے تھے, یا پھر تم جانتے تھے مگر اس پر یقین نہیں کرتے تھے, اور اس کو جو ہے کہ تم اپنے بد عقلی کے وجہ سے اس کو چھپائے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر لیتے. حقیقت یہی ہے نا کہ ہم اگر گمراہ ہوں گے تو ہماری طے پر دے ہماری نسلیں بھی گمراہ ہوگی اگر ہم کو دیکھ کے چل رہی ہے. تو اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, فرض کیجئے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہے نا, تو ہمیں دیکھ کر کے ہماری اولاد کیا کرے گی, وہ بھی کہے گی ہاں بھائی ہمارے ابا ایسا کرتے تھے, ہاں ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ان کی اولاد ویسے ہی کرے گی. تو ایک وقت آئے گا کہ ایک نسل اس چیز کو جو ہے کہ وہ اپنا ایک سسٹم بنا لیں گے, اس کو اپنا ایک سسٹم بنا لیں گے, وہی طریقہ ہو جائے گا, یہی وہ چلتا ہے, یہی چلتا رہے. تو ایسے ہی گمراہی ہوتی ہے, گمراہی ایسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے تھے, ہم لوگ کہاں پہ تھے, ایک بار پھر سے ہم لوگ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر آگے بڑھیں گے. تم کیسے حکم لگاتے ہو, یہ آگے ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں, یقیناً گمان حق کے معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یا جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. بے شک آگے دیکھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے سے گھڑ لیا گیا ہو. اب
دیکھیے یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، ان کے قبل نازل ہو چکی ہے. اور کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا، بلکہ یا تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہے، اور کتاب احکام ضرور یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے بے شک. یعنی کہ دیکھیں اگر ہم اس پر غور، ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر کے آیت پہ کہا کہ یہ جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے یہ کیا کوئی بھی ایسا دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے حق کی بات بتائی ہو؟ کیا ان کا کوئی بھی ایسا دلیل ہے جو تمہارے پاس جو دلائل دے کہ ہاں یہ حق ہیں؟ اور کیا کوئی اور ہے جو تمام جو چیزیں ہمارے سامنے میسر کرا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرا رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کرا سکتا ہے؟ تو ایسی حالات میں ہم صرف اور صرف حق پر اپنے رب العالمین یعنی کہ واحد خدا یعنی کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں بے شک وہی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا. اللہ دیکھیے کتنی یہ بات تو ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ یہاں پہ فرما کر کے اپنی بات کو پورا کلیئر کر رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی تمام یہ باتیں کلیئر ہو جائے. اولین تو بات یہ ہے کہ یہ ہم قرآن کس پہ اتری؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیدائش سے پہلے جن کے والد کی فوت ہو گئی، اور پیدائش کے چند سال کے بعد تقریباً 4-5 سال بھی ان کی والدہ کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے دادا عبد المطلب نے کیا، اور جو کہ بعد میں کچھ ہی وقتوں میں وہ بھی انتقال کر گئے. پھر ان کے چچا ابو طالب نے کیا. تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ مدرسے کی تعلیم یا دینی یا اسکولی یا کچھ بھی طرح کا ایسا تعلیم تو نہیں مل پایا. اس کے پیچھے بھی اللہ کا ایک بہت بڑا جو ہے کہ یہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کہ کیا کہتے ہیں، حکمت تھی. اب یہ دیکھیے حکمت ہی نہ تھی، اگر فرض کیجئے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی استاد ہوتے جن سے وہ پڑھے ہوتے یا شاگردی میں ہوئے ہوتے، تو یہ جو کلام آتا، یہ قرآن آتا نا، تو کہنے کو وہ جو اس وقت کے مشرکین تھے جب کچھ بھی کہتے تھے تو وہ سیدھے کہتے کہ یہ انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا اور یہاں پر کہہ رہے ہیں. یعنی استاد کا نام آ جاتا، والد ہوتے تو والد کا نام آ جاتا، والدہ ہوتی تو والدہ کا نام آ جاتا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری پرورش ہے نا، پوری پرورش جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کی. ان کا تمام اخلاق، ان کی تمام رہن سہن کا طریقہ، ان کی بات چیت، ان کی محبت ہے، ان کی جو ہے کہ وفاداری ہے، ان کا جو ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پرورش میں ان کو کیا، ڈھالا. کیونکہ انہیں اللہ کا رسول بننا تھا اور امام الانبیاء بننا تھا، تمام نبیوں اور رسولوں کا ان کو امام بننا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے طریقے سے پرورش کی. اور اس کے بعد جب نبوت ملی، جب وحی کا آنا ہوا،
تو وہ تو پڑھے نہیں تھے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ پڑھو, تو وہ تو کہے کہ میں نہیں پڑھنا جانتا. 2 بار بولے, 3 بار بولے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے کس کے اپنے سینے سے لگایا. تو ایک وہ ذات جو نوری ہے اور اللہ کے حکم سے آئی ہے, اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, دن اور رات پہ قدرت رکھتا ہے, تو اس کے حکم سے جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں پڑھو, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھنا جانتا, تو وہ اپنے سینے سے ایسے کس کے دبوچتے ہیں اور لگاتے ہیں اور چپکاتے ہیں. یہ جو وقت ہے یہ اللہ نے بس یہ ایک ہلا بنایا, اور اللہ نے تمام علم جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دی, اور ایسی ڈالی ہے کہ قرآن جیسی جو ہے کہ ایک کہہ دیا جائے کہ معجزہ جو ہے کہ ان کے سینے پر, یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو قرآن کا جو قوت ہے, جو اس کی طاقت ہے وہ اٹھا لی, ورنہ ہر ایک عام انسان تو اٹھا ہی نہیں سکتا. کہا گیا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ اترتا ہے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. تو یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قوت تھا کہ ان کے اوپر قرآن اتری اور ان کے دل میں ضبط ہوئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر کے وحی کے بارے میں بتائیں اور دنیا والے سے اور اللہ کا کلام بتائیں, تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جو ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کی, کوئی ان کا استاد نہیں, کوئی ان کا مرکز پڑھائی کا نہیں رہا ہے نا, کہیں سے بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. تو آج وہ تمام چیزیں جو بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو ان کو ملی. اور وہ طاقت کہاں سے ملی ہے, یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا ہمارے اوپر وحی اتری ہے, اللہ کا کلام اترا ہے. تب تم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ ماننا چاہیے نا. اگر مان لیجیے فرض کیجیے کہ کوئی بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا لکھا ہے, وہ یہاں آ کر کے کوئی ایک ایسا جملہ بولتا ہے, تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ بہت پڑھا لکھا ہے, اس نے بہت تعلیم حاصل کی ہے, بتا رہا ہے, کتاب سے بتا رہا ہے, پڑھا لکھا ہے, ایکسپیرینس ہے, تعلیم ہے, اچھی بات بتا رہا ہے. لیکن کوئی بندہ فرض کیجئے کہ وہ محدود ایریا میں رہا اور جس کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جان رہے ہیں اس نے کبھی کوئی اسکول بھی نہیں گیا, کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اب اگر وہ بندہ کوئی ایسی باتیں بتا رہا ہے جو حق بھی ہے, سچ بھی ہے, ہم جان بھی رہے ہیں, اور وہ کوسوں دور کی بات ہے, لیکن وہ بتا رہا ہے, تو ہم کہیں گے نا بھائی کہ ضرور اس کے اوپر کوئی ایسی قوت اس کو ملی, سپر پاور. اور اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے, مجھ سے اللہ کے فرشتے آ کے ملے ہیں, میرے اوپر اللہ کا کلام اترا ہے, تو ہم کو تو ماننا پڑے گا نا, ماننا چاہیے نا. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی بات کو بتائیں تو تمام لوگوں کو ماننا چاہیے, وہ مشرکین جو ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے جنہوں نے انکار کیا. تو اللہ یہاں پر پھر وہی بات کہہ رہے ہیں, اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا ہو. یعنی کہ وہ شخص اگر الزام لگا رہا ہے کہ یہ گڑھی گڑھائی بات ہے تو بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. یہ اللہ کا وحی اس پہ اترا ہے, بلکہ یا تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکے. یعنی کہ اگر کوئی انسان گڑھی ہوئی باتیں کرتا ہے تو اپنے فائدے کی بات کرتا ہے, اپنے مطلب کی بات کرتا ہے, اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ تو قرآن جو ہے کہ وہ کتاب جو پہلے اتری ہوئی ہے,
तौरात ज़बूर इंजील, जिसके अभी उस वक्त जो तमाम मुनकरीन हैं उनमें से लोग जान रहे हैं कि हाँ भाई तौरात उतरी है, ज़बूर इंजील उतरी है ना, उस किताब की तस्दीक कर रहा है, यानी कह रहा है कि हाँ ये सच, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से थी, ये भी आसमानी किताब है ना, सच बात कह रहा है ना, नहीं तो सिर्फ अपनी बात करता है ना। तो किताबों की तस्दीक करने वाला जो इसके कब्ल नाज़िल हो चुकी, और किताब अहकाम जरूर यह है कि तफसील बयान करने वाला, यानी कि सारी बात को जो हक है खोल खोल के बता दे, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं जो शक पे हो, कहीं पे आगे ऐसा नहीं है कि कहीं सुई आगे अटक गई हो, सुई अटकी नहीं है, हर बात को वाज़ेह तौर से उसका क्लियर है, डिक्लेरेशन है, अगर कोई बात कही गई तो अगर स्टार्ट कही गई है तो एंड भी कहेगी। हमको हयात दिया अल्लाह ने, ये बताया तो हमें मरना है ये भी बताया, और मरने के बाद फिर जीना है ये भी बताया है, ठीक है ना। और तमाम जो है काम है वो भी करने का जो है कि इसमें पूरी पूरी क्लियर कट बातें बता दी गई है। ओके, इसमें कोई बात शक की नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से, यानी कि ये जो कुरान उतरी है ये बेशक रब की तरफ से, ये बेशक रब की तरफ से, कोई इस पे शक नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई तरह का शुबा नहीं, कोई इस पे किसी भी तरह का कोई आप इसमें कुछ भी एक मोटा रफ लैंग्वेज में कह लिया जाए, कोई लोचा नहीं। और सबसे बड़ी दलील तो मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में घूम जाओ, पूरी कुरान की एक एक आयत आपको जो यहाँ है वही हर कोने में मिलेगी, न ज्यादा न कम, न 19 न 20। तो ये हकीकत ये है ना भाई, हम अगर अपनी आंखों से अगर एक सूरज देख रहे हैं तो आप अमेरिका में भी जाओ वहां पर भी आपको एक सूरज दिखेगा, आप लंदन में भी जाओ तो वहां पर भी आपको एक सूरज मिलेगा, यानी कि कोई भी कोने में जाओ आपको एक सूरज आप देख, क्योंकि जो हमारी आंखें देख रही हैं हम उसको कह रहे सच है, और वही हमको हर जगह मिल रहा है, तो क्या कहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे ना भाई। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, सूरज एक है ऐसा नहीं है, हमारा कुरान ने इसके बारे में और भी बातें बताई। बहरहाल तो हमने एक एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बताया, तो उसी तरीके से अगर हमारा कुरान की बात कलाम और सूरे जो आयत है यहाँ है वही हमको हर जगह मिल रही है, तो ये अपने आप में दलील है कि ये सच है, ये सच्ची किताब है। एक बात, दूसरी बात, ये वो किताब है जो तौरात और इंजील को भी कहती है कि हाँ ये सच है, ये आसमानी किताब, और तौरात और इंजील को मानने वाले दुनिया में सबसे जो है कि बहुत है। यहूदी तौरात को मानता है, ईसाई इंजील को मानता है, तो कुरान तो कह रहा है कि हाँ मैंने तौरात इंजील उतारी और ज़बूर भी उतारी थी, लेकिन ज़बूर को हमने खत्म कर दिया और उसके जिस पे उतारी गई उनको भी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है कि उसको रद्द बदल किया गया, लोगों ने बदल दिया। और कुरान भी हमको उतारनी पड़ी इसी वजह से, क्योंकि जो असल जो तौरात और इंजील थी है ना, उसमें भी लोगों ने जो है कि अपना अपना मंतिक लगाया, अपने तरीके से लिखा, हूबहू जो उतरी थी उसमें अपना जो है कि अपने तरीके से उसको बदल दिया गया। ठीक है, तो अब ये गुमराही जब होने लगी तो अल्लाह ने कुरान उतारा, और कुरान उतार के अल्लाह ने वादा कर दिया, अल्लाह ने कह दिया क़यामत तक जो है कि इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क़यामत तक कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बदल सकता। कितने लोग आए, आज भी हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं, यही मैं यूट्यूब पे देखता हूँ जो कि नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह है, अल्लाह उनका जो है कि फैसला तो सुना चुका है और अल्लाह के हाथ में उसका फैसला है, जो कि कुरान के बारे में फजूल की बातें करते, जबकि उनके पास कोई दलाइल नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन बस क्या है, हठ धर्मी
اپنے عقل جو نا عقل ہے، جو نا سمجھ ہے، وہ عقل کو دوڑا کر کے کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے ہے نا. اللہ تو ان کو تو دیکھ لے گا نا بہرحال. لیکن وہ ایسے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہنے والے تو آئے، بہت آئے، بہت آئے، آج سے نہیں، 1400 سال سے آ رہے ہیں، 1400 سال سے آ رہے ہیں، اور قیامت تک آئیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ سب بول بول کر کر کے غرق ہو جائیں گے. قرآن ہماری وہی رہے گی، آج تک وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی. آج تک بدلی گئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی آج بدلا نا. لوگ تو دشمن ہوئے نا، بہت ہوئے نا، بہت دشمن ہوئے نا، بہت طرح کے لوگوں نے بولا نا ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. وہ خود زمین میں گھس گئے، لیکن قرآن اپنی جگہ پہ رہی. اللہ کا وعدہ ہے اور یہ رہے گی. ہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ قیامت تب آئے گی جب جو ہے کوئی بھی دنیا میں کوئی سچا مسلمان نہیں رہے گا، عالم نہیں رہے گا، حافظ نہیں رہے گا. جب کوئی نہیں رہے گا تو دھیرے دھیرے قرآن جو ہے کہ ہمارے اور آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، غائب ہوتی چلی جائے گی. کہہ دیا اللہ نے، بتا دیا، ہر چیز اللہ نے بتایا. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اگر موقع ملا تو بات کریں گے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت سے پہلے کے بارے میں، ہر دور کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کر دیا. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنے پہلے کی کتاب میں اپنے آخری زمان، اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر دیا تھا، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی قیامت تک کے آگے کی نشانی کے بارے میں بتا دیا کہ کیسے کیسے کیا ہو. اور قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن تو میرے ذمہ داری میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کتنے